अबरहा के मुतल्लिक़ मुअर्रिख़ीन का ये बयान है कि ये शाही ख़ानदान से था और चूँकि नकटा था इसलिए अहले अरब इसको अबरहतुल अशरम कहते हैं। अरबी में अशरम नकटे को कहते हैं। इसकी हुकूमत का आगाज़ बाज़ के नज़दीक 525 ईस्वी और बाज़ के नज़दीक 543 ईस्वी से होता है। उस ज़माने में हज के मौसम में बहुत सारे लोग बहुत तैयारियों से, बहुत ही नज़र व नियाज़ से, अक़ीदत के साथ मक्का मुकरमा बैतुल्लाह का हज करने के लिए रवाना हो जाते थे और वहाँ जाके हज की अदायगी करते थे। तो उसने अपने लोगों से पूछा कि ये इस मौसम में सारे लोग कहाँ चले जाते हैं। तो लोगों ने बताया कि ये लोग बैतुल्लाह की तरफ जाते हैं, वहाँ हज करते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। तो उसने कहा कि क्या ये बैतुल्लाह कोई सोने का बना हुआ है या इतना बड़ा घर है कि ये लोग उसकी तरफ जाते हैं। तो लोगों ने कहा ये सोने का नहीं बना हुआ बल्कि ये तो आम पत्थर का बना हुआ सीधा सादा सा है। तो उसने कहा अबरा चूँकि ईसाइयों में बहुत पुरजोश था, उसने तमाम कलमरों में ईसाई मुबल्लग मुकर्रर किए और शहरों में बड़े बड़े गिरजा तामीर कराए और इन तमाम कलीसियाओं में सबसे मशहूर कलीसिया दारुल हुकूमत सना में तामीर कराया, जिसको अहले अरब अल कलीस कहते हैं, जो यूनानी लफ्ज़ कलीसा का मारब है। लिहाजा इसने ऐलान किया कि मैं यमन में एक ऐसा आलीशान घर तामीर करूँगा कि लोग मक्का को भूल जाएंगे और इधर ही हज करेंगे और इसी का ही तवाफ़ करेंगे। तो इसने इस घर से एक ऐसा आलीशान घर तामीर किया। इब्न जरीर और इब्न कसीर बरवायत मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि ये कलीसा बलिहाज़ फ़न तामीर अदमन नज़ीर था और जब ये तामीर हो गया तो अबरा ने नजाशी को लिखा कि मैंने आपके लिए सना में ऐसा बेनज़ीर गिरजा तामीर कराया कि इससे कबल तारीख़ ने ऐसा गिरजा कभी न देखा होगा। अब मेरी तमन्ना यह है कि अक्ता व अमसार के अरब जो मक्का में काबा का हज करने के लिए जमा होते हैं, इन सब का रुख इस कलीसा की जानब फेर दूँ और कल अरब के लिए यही मुकाम हज बन जाए। अहले अरब ने सुना तो उनमें सख्त बरहमी पैदा हो गई। सहेली कहते हैं कि अबरा ने इसकी तामीर में अहले यमन पर बहुत सख्त मजालम किए। अहले यमन को जबरन मजदूर बनाया और यमन की अंदाज दौलत और बेशबहा ज़रो जवाहर गो बेदरेग इन पर सर्फ किया। ये बेशकीमत पत्थरों की बहुत खूबसूरत और बहुत तवील व अरीज़ इमारत थी और अजीब व गरीब ज़रकार नकोश से मुनक्कश और जवाहरेज़ों से मुज़य्यन थी और हाथी दांत और अबनूस के नहायत हसीन व जमील मुनक्कश मंबरों और सोने चांदी की सलीबों से इसको सजाया गया। तारीख़ अरब इसकी शायद है कि तमाम अहले अरब ख़्वाह वो किसी भी फ़िरक़ा और किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों, काबा की बहुत ज़्यादा अज़मत करने और अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक इसका हज करना मुक़द्दस फ़र्ज़ समझते थे और यही वजह थी कि ख़ास काबा के अंदर अरब के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के बुत 360 की तादाद में नस्ब थे। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी मौजूद थी। और जब फ़तह मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिहाना दाखिल हुए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर जिस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और बादू से साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन बुतों को काबा से खारिज किया है तो इस वक्त भी ये तस्वीर काबा के अंदर मौजूद थी। और एक रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये ज़िक्र आया कि मुशरिकीन अरब ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीर इस तरह बनाई है कि उनके हाथ में पाँसें हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुशरिकीन झूठे हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम का दामन इस बेहुदा अमल से पाक है। बहरहाल जब सना में मुकीम किसी जाजी ने यह सुना कि अबरहा ने अल-कलीस को इस नीयत से बनाया है तो उसको गुस्सा आया और उसने एक शब में मौका पाकर इस कलीसा को नज्स कर दिया, इसमें गंदगी फैला दी। अबरहा को जब सुबह को ये मालूम हुआ और तहकीक के बाद पता चला कि यह काम किसी हिजाजी का है तो गुस्से से बेकाबू हो गया और गिरजा की बेरहमती देखकर गैज़ो गज़ब में पेचोताब खाने लगा और कसम खाई कि अब काबा इब्राहिमी को बर्बाद किए बगैर चैन से न बैठूंगा। ये इरादा करके अबरहा लश्कर अजरार और हाथियों की एक तादाद साथ लेकर मक्का की जानब रवाना हुआ। ये खबर तमाम कबाइल अरब में हवा पर सवार होकर पहुँच गई
اور تمام عرب میں اس سے ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ سب سے پہلے یمنی کے ایک امیر ذو نصر نے یمن سے نکل کر عرب کے مختلف قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ میں ابرہہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دیں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر ابرہہ کے مقابل آیا اور اس سے جنگ کی، مگر شکست کھا گیا اور ذو نصر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنی شام کے سردار نفیل بن حبیب سے مقابلہ ہوا اور اس کو بھی شکست اٹھانی پڑی اور وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جب ابرہہ طائف پہنچا، بنی ثقیف کے سردار مسعود بن معتب نے آگے بڑھ کر ابرہہ کو یقین دلایا کہ مجھ کو اور میرے قبیلوں کو آپ سے کوئی پرخاش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو یہ یقین ہے کہ آپ بیت اللہ کے انہدام کا ارادہ نہیں رکھتے، جس میں ہمارا سب سے معظم و محترم معبود لات نصب ہے۔ ابرہہ نے ان کو اطمینان دلایا اور خوشی اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مسعود ثقفی نے راستہ بتانے کے لیے ایک شخص ابو غال کو رہنما بنا دیا، مگر ابو غال وادی غمس پہنچ کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ عرب زمانہ جاہلیت میں اس کی قبر کو سنگسار کیا کرتے کہ یہ کعبہ کے انہدام کے لیے رہنما بنا تھا۔ مغمس پہنچ کر ابرہہ نے ایک حبشی فوجی افسر کو، جس کا نام اسود بن مقصود تھا، حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر چھاپا مارے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا تو قریش اور دوسرے قبائل کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو ریوڑ کو، جو کثیر تعداد میں چر رہے تھے، پکڑ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ ان میں عبد المطلب کے 200 اونٹ شامل تھے۔ اس زمانے میں عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ یہ حال دیکھ کر قریش، کنانہ، حضیل اور دیگر قبائل نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ مشورہ کے بعد یہ طے پایا کہ ہم میں طاقت مدافعت نہیں ہے، اس لیے ہم کو مکہ چھوڑ کر قریب کی پہاڑی پر چلے جانا چاہیے۔ اب یہ لوگ مکہ میں تھے کہ ابرہہ کی جانب سے جناتہ الحمیری پہنچا اور دریافت کیا کہ مکہ کا سردار کون ہے۔ لوگوں نے عبد المطلب بن ہاشم کی جانب اشارہ کیا۔ جناتہ نے کہا، میں ابرہہ کی جانب سے آیا ہوں، ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف اس گھر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ پس اگر تمہارا ارادہ مقابلہ اور مدافعت کا ہو تو تم جانو، اور اگر تمہارے اس ارادے میں حائل نہ ہو تو ہمارا بادشاہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا قطعاً ارادہ نہیں کہ ہم تمہارے بادشاہ سے جنگ لڑیں، اور نہ ہم نے یہ طاقت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے برگزیدہ نبی ابراہیم کی یادگار پس اللہ اگر اس کی حفاظت کرنا چاہے گا تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو اس کی حفاظت مقصود نہیں تو ہم قوت مدافعت کا قابل قطعاً نہیں ہیں۔ غرض اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابرہہ کے لشکر میں پہنچے اور ایک درباری کی جانب سے سفارش و تعارف پر اس کے سامنے پیش ہوئے۔ عبد المطلب بہت شاندار اور وجیح و شکیل انسان تھے۔ ابرہہ نے دیکھا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اپنے برابر ان کو جگہ دی۔ گفتگو شروع ہوئی تو ان کی طاقت لسانی اور خطابت سے ابرہہ بہت متاثر ہوا۔ دوران گفتگو جب معاملہ پر بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے شکایت کی کہ آپ کے سردار نے میرے اونٹ گرفتار کر لیے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ان کو میرے حوالے کر دیجیے۔ ابرہہ نے یہ سنا تو کہا، عبد المطلب، میں تم کو بہت فہیم و عقیل سمجھتا تھا، لیکن اس سوال پر سخت متعجب ہوں کہ تم کو معلوم ہے کہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقدس ہے، لیکن تم نے اس کے متعلق ایک جملہ بھی نہیں کہا اور ایسی چھوٹی اور حقیر بات کا ذکر کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بادشاہ، یہ اونٹ چونکہ میری ملکیت ہیں، اس لیے میں ان کے متعلق درخواست پیش کی، اور کعبہ میرا گھر نہیں، خدا کا مقدس گھر ہے، وہ آپ اس کا محافظ ہے، میں کون ہوں جو اس کے لیے سفارش کروں؟ ابرہہ کہنے لگا، اب اس کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، آپ جانیں اور ابو البیت جانیں۔ یہاں پہنچ کر سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا اور ابرہہ نے اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے ہمراہ بنی بکر کا سردار عمر بن نفاسہ اور بنی حضیل کا سردار خویلد بن واصلہ بھی تھے۔ روانگی سے قبل انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر کعبہ کے انہدام سے باز آ جائیں تو ہم تہامہ کا 1/3 مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے، مگر ابرہہ نے اپنی طاقت کے نشہ میں اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنے ارادہ پر اڑا رہا۔ تب یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔
عبدالمطلب نے واپس آ کر قریش اور دوسرے قبائل عرب کو جمع کیا اور ان کو تمام گفتگو سنا کر یہ مشورہ دیا کہ اب ہم سب کو قریب کی کسی پہاڑی پر پناہ گزین ہو جانا چاہیے تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں۔ اور جب اہل مکہ پہاڑی پر جانے لگے تو عبدالمطلب کی قیادت میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر درگاہ الہی میں یہ دعا کی: خدایا، ہم اس بارے میں غمگین نہیں ہیں کہ جب ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنی متاع کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنی ہے، اور تیری تدبیر پر نہ صلیب کی طاقت غالب آ سکتی ہے اور نہ اہل صلیب کی کوئی تدبیر۔ وہاں اگر تو ہی یہی چاہتا ہے کہ ان کے اپنے مقدس گھر کو خراب کرنے دے تو پھر ہم کون جو تیرا جی چاہے سو کر۔ مورخین نے عبدالمطلب کے ان اشعار کو بھی نقل کیا جو انہوں نے اپنے خاص انداز خطابت کے ساتھ فی البدیہ درگاہ الہی میں پیش کیا اور جن کا ترجمہ ہم ابھی نقل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد عبدالمطلب اور تمام قریش مکہ کو خالی کر کے قریب کی پہاڑیوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ گزین ہو کر حالات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن صبح کو ابرہہ نے اپنا لشکر مکہ کی جانب بڑھایا۔ اگلی قطاروں میں ہاتھی تھے اور ان کے پیچھے لشکر جراد۔ ابھی یہ لشکر مکہ نہیں پہنچا تھا کہ راہ میں اچانک پرندوں کے غول نمودار ہوئے اور لشکر سر پر فضا میں چھا گئے۔ ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں سنگریزے تھے۔ جیسے ہی وہ ان کے بدن پر لگتے تھے بدن پھوڑ کر باہر نکل آتے تھے اور فوراً ہی اعضاء گلنے اور سڑنے لگتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں سارا لشکر زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی حال میں لشکر سے فرار ہو کر یمن اور حبشہ پہنچے اور انہوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی کا حال سنایا۔ اور مشہور محدث ابن ابی حاتم بروایت عبید بن عمیر نقل کرتے ہیں کہ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کی جانب بڑھا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں پرندوں کا زبردست لشکر پرے کے پرے باندھے ہوئے ہے اور ان کے منہ اور ان کے دونوں پنجوں میں سنگریزے تھے۔ انہوں نے اول تو آواز کی اور پھر لشکر پر سنگریزے مارنے لگے۔ ساتھ ہی تند و تیز ہوا چلنے لگی جس نے اس سنگ باری کو لشکر کے لیے مصیبت عظمیٰ بنا دیا۔ چنانچہ جس شخص پر یہ سنگریزے گرے بدن پھوڑ کر باہر نکل آئے اور بدن گلنے اور سڑنے لگا، اور اس طرح ان سنگریزوں نے سارے لشکروں کو چھلنی کر ڈالا۔ محمد بن اسحاق نے بروایت اکرمہ نے نقل کیا ہے کہ اسی سال عرب میں مرض چیچک کا ظہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی جانب بڑھے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو ہاتھیوں کی قطار میں سے سب سے پہلے اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا جس پر ابرہہ سوار تھا۔ فیلبان اگرچہ اس کے آنکھ پر آنکھ لگا رہا اور زبانی ڈپٹ رہا تھا مگر وہ کسی طرح آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا، لیکن جب ان کو یمن کی جانب چلاتے تھے تو وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگتا تھا۔ اس حالت میں اچانک پرندوں کے غول نے آ گھیرا۔ گویا قدرت کی جانب سے ابرہہ یہ آخری تنبیہ تھی کہ وہ اب بھی سمجھ جائے کہ اس کا یہ ارادہ باطل اور ناپاک ہے اور یہ جرأت دراصل خدا کی طاقت کو چیلنج ہے، اس لیے اس کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ لیکن اس بدبخت نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے کردار کی پاداش کو پہنچ کر رہا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پرندوں کی سنگساری سے ابرہہ کا لشکر برباد ہو گیا تو اس میں سے بعض آدمی جو بدحالی کے ساتھ فرار ہو کر یمن پہنچے تھے ان میں سے خود ابرہہ بھی اس حالت میں پہنچا کہ اس کے تمام اعضاء گل سڑ کر گر چکے تھے اور وہ صرف ایک مضغہ گوشت نظر آتا تھا۔ یعنی قدرت نے اس طرح فرعون کو غرق کر دینے کے بعد اس کی نعش کو اس لیے کنارہ پر پھینک دیا تھا کہ وہ مصر کے قبطیوں اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے سامان عبرت و بصیرت بنے۔ اسی طرح یمن اور حبش کے باشندوں کی عبرت کے لیے ابرہہ کو اس حالت میں یمن پہنچایا کہ وہ یہ غور کریں کہ جس شخص نے اپنی مادی قوت کے گھمنڈ پر خدا کی طاقت کو چیلنج کیا تھا آج قدرت کے زبردست ہاتھ نے اس کا یہ حال کر دیا۔ قرآن عزیز نے اس واقعہ کا سورہ فیل میں اپنے معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح ذکر کیا ہے گویا ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور ان کے اعزاز و اکرام کا عظیم الشان نشان ہے۔ سورہ الفیل کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
کیا ان کے فریب کو ناکارہ نہیں بنا دیا اور بھیج دیے ان پر پرندوں کے جھنڈ وہ پھینک رہے تھے ان پر سنگریزے، پس کر دیا ان کو کھائے بھوسے کی طرح۔ اصحاب فیل کا یہ عجیب و غریب واقعہ ماہ محرم میں ولادت باسعادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 یا 50 روز قبل پیش آیا۔ اہل عرب میں یہ واقعہ اس درجہ اہمیت و شہرت رکھتا تھا کہ انہوں نے اس سال کا نام عام الفیل ہاتھیوں والا سال رکھ دیا، اور اس کے بعد تاریخی واقعات کو اسی سنہ کے حساب سے شمار کرنے لگے، جو عیسوی سنہ کے حساب سے 571 عیسوی اور رومی سنہ کے حساب سے 886 سکندری کے مطابق ہوتا ہے۔ روایت عرب اور عرب مورخین میں یہ واقعہ اس درجہ مشہور و معروف تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں سورہ الفیل کا نزول ہوا تو مشرکین یہود و نصارہ کی اس عداوت کے باوجود جو آپ ذات مبارک سے ان کو تھی، کسی سمت سے بھی اس صورت میں بیان کردہ واقعہ کے خلاف کوئی صدا بلند نہیں ہوئی کہ یہ واقعہ غلط ہے یا اس کی اصل حقیقت یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔